अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का अहम इजलास हुआ और उस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर कमेटी के सामने पेश करने थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मोहलत मांगी गई है कि वो बानी PTI इमरान खान साहब से मुशावरत करेंगे और मुशावरत के बाद आइंदा हफ्ते जो इजलास होगा दोनों कमेटियों का, उस कमेटी के इजलास में तहरीरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात पेश करेगी। इससे पहले उसी इजलास में इसहाक डार साहब ने भी ये कहा कि आज के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमें तवक्को थी कि ये तमाम मुतालबात तहरीरी तौर पर सामने रखे जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि चलें ये दुरुस्त होगा कि वो मुशावरत आगे कर लें। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसमें दो मुतालबात का हवाला दिया गया है। एक, खान साहब समेत जो दीगर सियासी रहनुमा और जो कारकुनान हैं उनकी रिहाई का मुतालबा शामिल है, जबकि दूसरा जो मुतालबा है वो 9 मई और इसी के साथ साथ 26 नवंबर को जो वाक़यात पेश आए उनके लिए जुडिशल कमीशन की तहकीकात का मुतालबा उस प्रेस रिलीज का हिस्सा है। अब ये दो मुतालबात तो हैं, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो इससे पहले मैंडेट के हवाले से और जो दीगर इशूज़ थे उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात सामने आते रहे थे। तो अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर मुतालबात थे उनका क्या बनेगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन मुतालबात से पीछे हटी है? आने वाले दिनों में PTI की स्ट्रेटजी क्या होगी? चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। सबसे पहले तो कल जो कमेटी थी, डार साहब के मुताबिक के तवक्को थी कि आप तहरीरी तौर पर मुतालबात सामने रखेंगे। अब जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें दो मुतालबात का हवाला दिया गया है। ये PTI के दो ही मुतालबात होंगे या आने वाले दिनों में इस पर मुशावरत हो सकती है? देखिए, जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है तो मुज़ाकरात के पर्पस के लिए तो खान साहब ने जो यही तय किया था और वही दो मुतालबात होंगे, और दो मुतालबात बड़े सिंपल है। हम समझते हैं कि हमारा लिस्ट जो है वो तो बड़ा लंबा चौड़ा ही होगा, हुकूमत के खिलाफ तो हमारी पूरी है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ जो डायलॉग है और इसके लिए सिर्फ यही दो मुतालबात है जो खान साहब ने रखे हैं, वो ये कि जितने असीरान हैं उनकी रिहाई हो और जो दो कमीशन है ये कमीशन बन जाए। दो बड़े सिंपल पॉइंट है, यही हमारे दो मुतालबात। नहीं, लेकिन बैरिस्टर साहब, ये तो जो खान साहब अपने हवाले से बात करते हैं कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो अपने लिए रिलीफ नहीं मांग रहे, लेकिन जो मुतालबा है उसमें तो खान साहब की रिहाई का मामला है। ये रिलीफ नहीं मांग रहे, खान साहब के केसेस ख़त्म नहीं हो रहे, खान साहब को कोई और रिलीफ नहीं, हम किसी हुकूमत से खान साहब के लिए कोई स्पेशल रिलीफ मांगने जा रहे हैं। ये एक मुतालबात है हमारे और बड़े फेयर मुतालबात है, बड़े सिंपल है, पॉजिटिव है। द रीज़न बीइंग कि ये सारी पोलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है। देखो, कोई भी बंदा कोई गोली नहीं चलाता, लोगों को अरेस्ट नहीं करता, प्रोटेस्ट के लिए लोग निकल आते हैं और बहुत सारे असीरान आपने जेल में रखे, और असीरान जितने ज़्यादा हैं, खान साहब की भी ऑलमोस्ट 2 साल करीब होने को आ रहे हैं। देखिए ना, 1.5 साल से ज़्यादा अरसा खान साहब का हो गया, शाह महमूद कुरैशी साहब के हो गए, यास्मीन राशिद साहबा के हो गए, बाकी हमारे जो लीडरशिप है उनके बड़े सारे केसेस है। वर्कर इस वक्त जेलों में पड़े हैं, वर्करों को जिस कंडीशन में रखा गया वो भी बड़ा। तो इसलिए द फर्स्ट टू बिगिन विद यही दो मुतालबात हमने रखे हैं कि लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, लेकिन चेयरमैन साहब, ये जो नाम खान साहब का है ये उनकी मुशावरत के बाद दिया गया है या ये आपका फैसला है, मौजूदा क़यादत का फैसला? देखिए, मौजूदा क़यादत की का फैसला है और हम ये समझते हैं कि खान साहब का नाम जो है ना इसमें इंक्लूडेड हो, और खान साहब का यही कहना है कि जब बाकी लोगों को बेलें मिलेगी तो मैं आखिर में होऊंगा। अच्छा। मैं ऐसा नहीं है कि खान साहब के लिए स्पेशल रिलीफ हो, पहले वो हो तो उसके बाद हो। खान साहब ने ये कहा है कि बाकी सबसे पहले हो तो उसके बाद में जाऊंगा। हमारी कोशिश यही है कि इसको ऑन द एजेंडा रखना है और हमने एजेंडे पे उसको रखना। हाँ, लेकिन इस दौरान कोई पेशकश भी हुई है कि खान साहब को बनी गाला या खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल कर दें? नहीं, देखो, हमारे पास कोई ऐसी पेशकश नहीं आई कि बनी गाला पेशकश वो कर दे, उनको मुंतकिल करे या किसी और जगह है। नहीं, खान साहब ने ऐसी किसी ऑफर को एक्सेप्ट किया है। खान साहब ने उसका बड़ा बरमला कहा है कि मैं किसी भी जगह में नहीं जाऊँगा, मैं जेल में रहा हूँ, और हम नहीं समझते कि इस केस में, किसी भी केस में खान साहब को जेल में रखा जा सकता है, और इतना अरसा भी उसको जेल में जो रखा गया ये बिल्कुल गैर कानूनी है और वो एब्सोल्युटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। एक केस में ख़त्म हो जाता है, आप दूसरे केस में, इस वक्त खान साहब की किसी भी केस में कन्विक्शन नहीं है जिसके बेस पे आप उसको जेल में रखें। सारी कन्विक्शन है जो है, जिसकी सेंटेंसेस हैं, वो सारे के सारे सेट असाइड हो चुके हैं। इस वक्त अगर कोई पेंडिंग केसेस आपने उनको भी रखा और आपने उसे 200 से ज़्यादा केसेस बनाए हुए हैं, तो किसी भी केस में वो निकल आते हैं तो आप उनको अरेस्ट करते हैं। तो इसलिए, और जबकि वो जेल नहीं गए थे, तो मोर देन 300 टाइम्स खान साहब अपने केसेस में कोर्टों में पेश हो गए थे। लेकिन गौर साहब, अब जो दीगर आपके मुतालबात थे कि ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, पार्लियामेंट जाली है, मैंडेट नहीं है हुकूमत के पास,
تو ان دو مطالبات کے بعد کیا یہ سمجھا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت کا مینڈیٹ مان رہی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھو حکومت کے خلاف جو ہمارا چارج شیٹ ہے وہ گیو اپ ہم نے نہیں کیا ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہے، نہ اس سے ہم بیک اپ ہو رہے ہیں، وہ ہمارا وہاں کی رہے گا. لیکن ہم کہتے ہیں مذاکرات اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، مذاکرات کرنے ہیں، ایک ٹیبل پہ بڑھنا ہے اور ہم نے اس کا یہ رخ بھی دیکھنا ہے، تو ہم نے صرف اس پرپس کے لیے یہ دو مطالبات رکھے کہ آپ کمیشن تو بنا سکتے ہو، جوڈیشل کمیشن ہی مانگ رہے آپ کو، آپ سے یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمارے کیسز ختم کرو، آپ ہمیں کوئی ریلیف دے دے. جس طریقے سے NRO پہلے دور میں یہ لے کے آ رہے تھے کہ جی اپنے لیے کیس کے لیجسلیشن کر کے سارے کیسز ہی ختم کرو. ہم نے تو کیسز ختم کرنے کا مطالبہ ہی نہیں کیا. ہم تو صرف بیلوں کے حد تک رکھتے ہیں کہ بیل کے حد تک ہم نے رکھا ہے اسیران کی رہائی ہو اور کمیشن ہو. کمیشن دونوں جو ایونٹس ہے، ایشوز ہے، جو انسیڈنٹ ہے، انہی پہ کمیشن. لیکن کل کے اجلاس میں پی ٹی آئی تحریری طور پر مطالبات کیوں نہیں رکھ سکی؟ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ مطالبات ہمارے دو بڑے سمپل ہے، وہ یہی ہے کہ اسیران کی رہائی ہو اور کمیشن ہو. اس کے لیے کوئی ان رائٹنگ ضروری نہیں ہے کہ ہم پورا کریں. وہ شاید یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک پورا چارٹر آف ڈیمانڈ آئے گا، اس میں بڑی ساری چیزیں ہوگی، لیکن ہمارا صرف یہ دو مطالبات ہے. ابھی جو کہ انہوں نے کہا ہے حکومت کی طرف سے، یہ ان کی ایک خواہش ہے کہ ہم ان رائٹنگ دے دیں، تو خان صاحب سے پرمیشن لے کر کے ہم ان رائٹنگ بھی دیں گے. اور کل کے جو ڈیسیجن ہے جانے سے پہلے پارٹی نے ہی یہ فیصلہ کیا کہ ہم چونکہ پہلی ملاقات ہے اور پہلی میٹنگ میں ہم چونکہ انفارمل پہلے لاسٹ ٹائم بیٹھے تھے اور سارے ممبر بھی نہیں آئے تھے، لہٰذا اس مرتبہ ان رائٹنگ نہیں دیتے، نیکسٹ پہ ضرورت پڑی تو دے دیں. ہاں، لیکن حکومت نے تو آپ سے چارٹر آف ڈیمانڈ مانگا ہے نا. دیکھیں چارٹر آف ڈیمانڈ ان کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آپ کی زیادہ بھی ہو تو وہ ہمیں دے دے، لیکن مطالبات ہمارے وہی ہے جو خان صاحب نے وضع کی ہیں. اور اگر ہمارے حساب سے دیکھیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ایون ان رائٹنگ بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ اپنے اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ ان رائٹنگ دے دے تو وہ بھی ہم نے. تو جو خان صاحب سے مشاورت کے لیے آپ نے وقت مانگا ہے، خان صاحب سے مشاورت کے بعد کیا ان دو مطالبات میں تبدیلی آ سکتی ہے، ایڈیشن ہو سکتا ہے یا کیا؟ دیکھو فی الحال تو یہی دو مطالبات ہیں. اگر خان صاحب دوبارہ کوئی کہتے ہیں تو وہ ضرور ڈالنے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال یہی دو مطالبات ہوں گے. اچھا، لیکن گور صاحب اب یہ بھی ایک تاثر ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو آپ نے مطالبہ رکھا ہے، تو حکومت کو یہ بھی خوف ہے یا ان کو یہ بھی ایک احساس ہے کہ جب خان صاحب باہر آئیں گے تو وہ دھرنے بھی دیں گے، احتجاج بھی کریں گے، تو کوئی یقین دہانی بھی مانگی گئی ہے اس حوالے سے؟ نہ یقین دہانی پہ کوئی بات ہوئی ہے، نہ ابھی اتنی بات بڑی ہے کہ کیا کچھ باتیں مزید اس کے ساتھ پروز اینڈ کونس کیا ہوں گی، کس طریقے کار کو اڈاپٹ کیا جائے گا. فی الحال صرف یہ بات ہے کہ جی آپ رہائی کی حد تک ہم رکھیں. باقی جو خان صاحب ہے وہ دیکھو ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس ملک کے، اس کے سربراہ ہے. دنیا میں چوتھی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف. جب خان صاحب جیل میں ہیں، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس میں جیل میں ہیں، عدالتوں نے ان کو ریلیف دیا ہوا اور وہ باہر ہونا چاہیے، اور صرف الیگیشن کی بنیاد پہ آپ اس کو جیل میں رکھتے ہیں، تو یہ تو مناسب نہیں ہے، تو غیر قانونی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی ہے. اس لیے جب وہ واپس آئیں گے تو اس کی پولیٹیکل پارٹی جس کی اس وقت ایک صوبے میں حکومت ہے، سینٹ میں نمائندگی ہے، قومی اسمبلی میں نمائندگی، پنجاب اور سندھ اور بلوچستان ہر جگہ پہ اس کی پارٹی کی نمائندگی ہو رہی ہے. اور جو ووٹ کاسٹ ہوا ہے، 12 کروڑ عوام نے ووٹ دیا ہے، اس میں سے 12 کروڑ رجسٹر ووٹ ہے، اس میں سے 6 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا. 3 کروڑ ووٹ پی ٹی آئی کو پڑا ہے، باقی 3 کروڑ سارے پولیٹیکل پارٹی کو پڑا ہے. اور اس وقت 14 پولیٹیکل پارٹی ہے، 6 پولیٹیکل پارٹیز اس وقت وہ حکومت میں ایسی ہے کہ ان کا ایک ہی سیٹ ہے. تو 8 پولیٹیکل پارٹی نے جتنا ووٹ لیا اور خان صاحب نے ووٹ لیا، سو نو میچ. اس لیے جب وہ واپس آئیں گے اور باہر جیل سے باہر ہوں گے تو obviously آئین اور قانون کے مطابق جلسہ بھی کریں گے، جلوس بھی کریں گے اور ملک کی خاطر ہی کریں گے. تو ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں پٹ کی ہے کہ وی کوڈ گیو اپ دس، کوئی ہم نے گیو اپ کر دیے. نہیں، دیکھو خان صاحب باہر آ جائیں گے، obviously پولیٹیکل اسٹرگل ہوگی، سم ٹائم ضرورت پڑتی ہے، تو obviously لوگ دھرنا بھی کرتے ہیں اور احتجاج بھی کرتے ہیں، لوگ جلسے جلوس بھی کرتے ہیں. صرف یہ ہونا چاہیے پرامن، اور ہم نے کمٹ کیا ہوا، ہم ہمیشہ پرامن تھے اور انشاءاللہ تعالی. لیکن وہ جو ایک تاثر ہے کہ خان صاحب باہر آئیں گے تو انتقام لیں گے سیاستدانوں سے، یا نہیں؟ دیکھو یہ جو لوگ تاثر لے رہے ہیں یہ خود لے رہے ہوں گے. خان صاحب نے اگر کسی سے انتقام لینا ہوتا تو پہلے انتقام لے لیتے. خان صاحب کے پاس حکومت تھی، انہوں نے کبھی کسی کے خلاف پولیٹیکل کیس نہیں بنایا، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے خلاف، ہیڈ کے خلاف انہوں نے کیس نہیں بنایا. جس طریقے سے ہمارے لیٹر، اور باقی کو تو چھوڑے، موجودہ دیکھیں اس وقت کے پی کے میں ہماری حکومت ہے،
کے پی کے میں تو وہاں بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کی بھی MNAs ہے, ان کی بھی MPAs ہے, ان کی بھی ریزرو سیٹیں. آپ ان کو کہیں کہ ہم نے کبھی آپ کو انوسری ریفیوز کر دیا, ہم نے آپ کے جلد سے جلوس اور دھرنے میں کوئی بھی احتجاج میں کوئی رکاوٹ ڈالی ہے؟ اور اگر کیا ہم نے ٹٹ فار ٹیٹ کرتے ہوئے آپ نے ہمارے خلاف کیسز بنائے ہیں, ہم نے آپ کے خلاف کوئی کیس بنایا ہے, کیا ہم نے آپ سے پولیس سیکیورٹی وڈرا کی ہے, کیا ہم نے آپ کے MNAs MPAs جو وہاں سے بلانگ کرتے ہیں, کیا ہم نے ان کو کوئی ہرڈل کریٹ کیا ہوا؟ ہم سمجھتے یہ ہمارے لوگ ہیں, اور اس لیے یہی پروٹیکشن یہ جو ہے نا یہ ہم باقی پاکستان میں. سر آپ کی حکومت میں اپوزیشن تقریباً جیلوں میں تھی؟ نہیں, دیکھو وہ تو جو اپوزیشن جیلوں میں تھی ان کے خلاف پہلے سے بنے ہوئے کیسز تھے اور بڑے سیریس ایلیگیشن لگے ہوئے تھے اور سیریس کیسز وہ کر رہے تھے. آج بھی وہ کیسز ہیں جو لا ختم کر کے بھی آج بھی وہ ان کیسز میں ہے, تو ان میں سے کسی ایک نے بھی ایکویٹل کی درخواست نہیں دی کہ ہمیں وہ ایکویٹ کرے. وہ پرانے کیسز بنے ہوئے تھے, ان لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیا, چاہے وہ پاناما ہے, چاہے وہ نیب کے کیسز تھے, ریفرنسز تھے. پاکستان تحریک انصاف نے یہ نہیں کیا, نہ پاکستان تحریک انصاف انتقامی کارروائی پہ بلیو کرتی ہے. اگر ہم کرتے تو آج بھی کر سکتے تھے کے پی کے حکومت میں, بٹ کبھی نہیں کی اور کریں گے بھی نہیں. لیکن گور صاحب ایک تاثر تو یہ بھی ہے نا, جیسے آپ نے الیکشن کی بات کی تو خود مولانا صاحب جن کے ساتھ آپ کا پارلیمنٹ کے اندر اتحاد ہے کہ جوائنٹ اسٹریٹجی ہوگی, تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی ہوئی ہے. باقی آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ آپ ملک میں انتخابات پر سوالات اٹھا رہے ہیں, لیکن خیبر پختونخوا کی آپ بات نہیں کر رہے, وہاں آپ نے کیسے حکومت بنا لی؟ اگر کسی کو معلوم ہے اور کسی کو ایلیگیشن ہے, کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ وہاں کے پی کے میں بھی کسی جگہوں پہ ہوئی ہیں, تو وہ لے کے آ جائے, اپنی پٹیشنیں فائل کر دیں, ہمارے خلاف لے کے آئے. ہم تو تیار بیٹھے کہ کہاں پہ اگر ہے مولانا صاحب کی کوئی پٹیشن اگر پینڈنگ ہے تو مولانا صاحب بتائیں فلاں فلاں کنسٹیچوئنسی پہ ہم نے یہ پٹیشن فائل کی, ان کا جلد سے جلد فیصلہ ہو. اگر کسی کو کوئی گریونس ماتے, دیکھو ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے کوئی بھی آؤٹ آف دا وے کسی کو ریلیف یا کوئی شکوہ شکایت ایسے نہیں کی ہے جو عدالت کے سامنے نہ جا سکتا اور وہاں سے ریلیف کا ہمیں مسئلہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی کرنا ہے تو کمیشن بنا لے اس بات پہ. تو دو چیزوں کا ہم کمیشن مانگ رہے ہیں, اور ادروائز ایز اے پولیٹیکل پارٹی جہاں تک مینڈیٹ کا تعلق ہے تو ہماری پٹیشنیں تو پینڈنگ ہے. ہم نے تو پٹیشنیں فائل کر دی, 75 سے زیادہ پٹیشن اس وقت پینڈنگ ہے, لیکن 1 سال کا زیادہ عرصہ ہو گیا. لا یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ 120 دنوں میں اس کا فیصلہ ہو. 1 سال میں کسی بھی ایک کیس میں اتنی ہیئرنگ نہیں ہوئی کہ اس میں جو دوسری پارٹی ہے اس سے جواب لیا جائے, اور اس جواب کے روشنی میں ایشوز فریم کر کے ایویڈنس کرایا جائے. تو آج تک پورا جواب نہیں آیا اور میٹر آج بھی پڑیں گے, لیکن پورا ہو گیا. لیکن گور صاحب اگر چلیں آپ کا مطالبہ مان لیا جاتا ہے, جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے, خان صاحب باہر آ جاتے ہیں, لیکن پھر سوال تو یہ اٹھتا ہے نا کہ واٹ نیکسٹ, پھر کیا ہوگا آگے؟ نہیں, خان صاحب آ جاتے ہیں, باہر نکل آ جاتا ہے تو نیکسٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کریں گے, اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. خان صاحب جو ہے should never have been put behind the bars for nothing. جو کیس تھا وہ بالکل اللیگل کیس تھا, غلط کیس تھا. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے تھے, پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس کے سربراہ کو یہی اسٹرگل تھی کہ اس کے سربراہ کو ڈسکوالیفائی کرو, اس کی پارٹی کو ڈیمیج کرو, اس کو آئسولیٹ کرو. اس وقت آپ گزشتہ اٹھا لیں, August 2022, the first case against PTI came in August 2022, جو الیکشن کمیشن سے شروع ہو گیا کہ فنڈنگ کا کیس آیا. This was the beginning of the first against PTI. پولیٹیکل جو اس کی فنڈنگ والا کیس تھا یہ سب سے پہلے شروع ہوا, اور اس کے بعد خان صاحب کے خلاف اس سے پہلے جو کیسز ہوئے تھے کہ آپ نے یہاں احتجاج کیا وہاں احتجاج کیا, شروع ہوا جس طرح مارچ میں آیا اور سارا. لیکن 2002 میں یہ والا شروع ہوا مئی کو, اس کو چھوڑ کے. اس کے بعد یہ سارا پروسیس شروع ہوا اور تقریباً 200 سے زیادہ کیسز آپ نے بنائے. تو یہ سارے کیسز تو اللیگل تھے. ان کی کوشش یہی تھی کہ آپ اگر سربراہ کو ڈسکوالیفائی کرائیں گے, آپ پارٹی سے نشان لیں گے, آپ ان کے خلاف بڑے سارے کیسز کریں گے, آپ کو 5 دن میں 3 کنوکشنیں کرائیں گے, آپ ان کو 30 سال کی سزائیں دیں گے, تو عوام یہ سمجھے گی کہ یہ تو آؤٹ آف دا اسکرین ہو گیا, ختم ہو گیا. ایسا ہوا نہیں. الحمدللہ لوگوں نے پھر بھی خان صاحب کے ساتھ اپنا برم نبھایا ہے, اور خان صاحب کی جو نظریہ ہے اور خان صاحب کی جو آواز ہے اس کے ساتھ اس پہ لوگوں نے لبے کہا ہے. لیکن خان صاحب اگر باہر آ جاتے ہیں تو شہباز حکومت کو پاکستان تحریک انصاف اپنی مدت پوری کرنے دے گی یا نہیں؟ دیکھیں, ہمارا تو وہ ایک پلی تو ضرور ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, یہ حکومت تو ہم نہیں سمجھتے کہ حکومت کے پاس مینڈیٹ ہے. ہم نہیں سمجھتے, بالکل نہیں سمجھتے کہ حکومت کے پاس مینڈیٹ موجود ہے اور یہ کر سکتی ہے. لیکن ان اینی کیس اگر آگے بات بڑھتی ہے, خان صاحب نکل آتے ہیں, تو پھر خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ اس کو کیا. تو کیا تحریک عدم اعتماد بھی ایک آپشن ہوگا کہ کل دیگر اپوزیشن جماعتوں؟ دیکھیں, وہ فیوچر میں کیا ہو جاتا ہے, so too early to talk, but ہم for now we want to keep it on this کہ چیز مذاکرات ہونے چاہیے. اور دیکھو ایک چیز ضرور ہے, پاکستان نے بڑے سخت وقت دیکھے. اس وقت the most typical situation سے ہم گزر رہے ہیں.
ہم سمجھتے ہیں عوام کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہے اس کی پروٹیکشن عدلیہ کر سکتی ہے. سمجھتے ہیں عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہو چکی ہے. عدلیہ کی آزادی بڑا ضروری ہے. اس لیے ایک ون مین شو نہیں ہونا چاہیے. لیکن عدلیہ کی آزادی چیک اینڈ بیلنسز جو ہے نا پاور میں جس کے پاس بھی ہو. دیکھیں یہی ڈیموکریسی اس کو کہتا ہے کہ اس میں چیک اینڈ بیلنسز ہو. ایگزیکٹو لیجسلیچر اور جوڈیشری یہ ایک دوسرے پہ اپنے اپنے حدود میں رہتے ہوئے وہ کام کرے اور اس ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنسز رکھے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسٹرگل کی جائے اور اس کے لیے ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ کھلے دل کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, نیک نیتی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور کمپریہنسو بات کی چیز ہونے چاہیے. ایک دوسرے کو بردباری کے ساتھ سننا چاہیے. سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حل نکلے گا, جو بھی مسائل ہے اس کا حل نکلے. لیکن عدلیہ کے حوالے سے آپ نے بات کی تو ان مطالبات میں 26ویں ترمیم اور عدلیہ کا تو ذکر نہیں ہے. نہیں, وہ اس لیے تو ہم نے کنفائن کیا ہوا. اس سے تو جنرل آپ نے پوچھا تو میں جنرلی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تو لسٹ لمبی چوڑی لسٹ ہے, لیکن وہ کنٹینیو کریں گے ایک اسٹرگل. فار انسٹنس ہماری پٹیشن ہے ہائی کورٹ میں ہے, سپریم کورٹ میں, کہ جی 26ویں ترمیم نہیں ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہ جو مذاکرات کے حوالے سے چلیں, آپ مذاکرات کر رہے ہیں لیکن ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ مذاکرات ہوئے, کامیاب نہیں ہو سکے, تو ایک سیاسی جماعت کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آگے کیا کرنا ہوگا. تو آپ کے پاس کوئی پلان بی اور سی بھی ہے کہ کیا؟ نہیں, دیکھو پلان اپنی جگہ ہے. خان صاحب کی جو ہدایات اور انسٹرکشن آتی ہے اس کے مطابق ہم آگے بڑھتے ہیں. بٹ فار ناؤ نیگوسیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کچھ کو روکا ہے. کسی چیز کو کسی بھی جگہ پہ ہم نے نہیں روکا. آج بھی خان صاحب کی جو کال ہے وہ سول ڈس اوبیڈینس, وہ انٹیکٹ ہے. خان صاحب کی کال جنرل پبلک میں, وہ جنرل پاکستانی کو انہوں نے میسج بھیجا ہے کہ جی دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو, کہ آپ لمٹ کریں اپنے ریمیٹنسز. تو انہوں نے کال اپ نہیں کی ہے. خان صاحب نے باقی جو نیگوسیشنز ہے اس کے لیے کمیٹی بنائی ٹو گیو اٹ اے ٹرائی, اور اس کے ساتھ ہی خان صاحب ہی نے ان کو ایک کٹ اپ ڈیٹ دی ہے کہ 31 جنوری تک کوئی نہ کوئی آؤٹ کم نکلنا چاہیے. دا ریزن بینگ کہ یہ بڑے مختصر وہ ہے مطالبات ہے, اور اس کے لیے دیکھنے چاہیے کہ اگر آپ سیریسلی اس کو لے لیں تو آگے بات بڑھ سکتی ہے. تو کوئی نہ کوئی ایک شارٹ ٹائم فریم میں کوئی اچھا آؤٹ کم ہونا چاہیے. جو حکومتی رہنما ہیں, جو بعض اراکین ہیں, ان کا ایک تاثر وہ یہ بھی دیتے ہیں کہ ماضی میں بھی جب مذاکرات ہوئے نتیجے پر پہنچ گئے تھے, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کو کال آئی اور انہوں نے اندر آ کے کہا کہ ہم نہیں مانتے. تو اس کمیٹی کے پاس کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹ ہے؟ دیکھیں اس کمیٹی کے پاس تو مینڈیٹ ہے, لیکن بات یہ نہیں ہے کہ مینڈیٹ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات آ جائے گی. ہمارے مطالبات بڑے سمپل ہیں اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جی ان کو طرف سے فون آیا کہ جی آپ الیکشن نہ کرو. آپ ان کو کہو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا, اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی آرڈر کیا, تو پھر بھی آپ کیوں نہیں بیٹھے؟ سپریم کورٹ اپنے کنٹیمپٹ میں بھی بیٹھی, پھر بھی آپ نے کیس نہیں کیا. اس کے بعد صبح اسمبلی ختم ہو گئی, پھر بھی آپ نہیں بیٹھے, اور حکومت قومی اسمبلی کی ختم ہو گئی اور آئین کے مطابق ڈیٹ ہونی تھی, پھر بھی آپ نے وہ ڈیٹ نہیں دی. یہ تو اور دوسری بات, آپ کا اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہوا تھا کہ جی جوڈیشری سے آپ نے RO لینے تھے, آپ راتوں رات چلے گئے. تو یہ تو فارگیٹ اباؤٹ the past. اگر آگے جانا ہے تو اب بیٹھنا ہے. تو اب ہونا یہ کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی کس طریقے سے اگر آپ کی فیوچر چلے جائے تو یہ دونوں کمیٹی بیٹھے گی تو اور اوپن مائنڈ سے بیٹھے گی اور نیک نیتی کے ساتھ بیٹھے گی. تو میرا خیال ہے کوئی نہیں, لیکن پھر آپ ایک طرف مذاکرات بھی کر رہے ہیں, دوسری طرف سول نافرمانی کی تحریک بھی نہیں, اس کا یہ نہیں. یہ تھرو آؤٹ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا, دنیا میں لوگ ایسے کرتے ہیں, جنگیں بھی چل رہی ہوتی ہے اور لوگ ڈائلاگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہی تو پرابلم ہے. اگر آپ ایک چیز کے لیے آتے ہیں, اسٹیل میٹ نہیں ہونا چاہیے. ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان کا اپنا سٹینس ہے, ہمارا اپنا سٹینس ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ان کے کہہ رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میجارٹی لوگ چاہے وہ اس طرف ہو ہمارے طرف ہو, وہ سارے یہی چاہتے ہیں کہ سارے مسائل کا کوئی پولیٹیکل آؤٹ کم نکل آئے اور حل نکل آئے. اس لیے سارے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو, اور میں تو ذاتی سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کی کامیابی پاکستان کی کامیابی. یہ جو مذاکرات ابھی ہو رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, یہی مذاکرات ہو رہے ہیں یا پس پردہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ علی مین گنڈاپور صاحب سے متعلق یا بشرا صاحبہ سے متعلق بھی ایک تاثر ہے. ہمارے کوئی پس پردہ مذاکرات نہیں ہو رہے, اور خان صاحب نے بڑا کیٹیگریکلی پہلے بھی کہا ہے اور ابھی بھی آن دا ریکارڈ ہے کہ خان صاحب نے بالکل اس بات کو مسترد کیا ہے, ختم کیا کہ وہ کسی جگہ جائیں گے, چاہے وہ بنی گالا ہو, چاہے وہ KPK ہو. ہم سمجھتے ہیں, خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہاں کا جیل میں رکھنا ہی غلط ہے, اللیگل ہے, غیر آئینی ہے. تو اس لیے اس کو جیل میں کیوں رکھے, چاہے وہ بنی گالا ہو, چاہے وہ KPK ہو, چاہے وہ اڈیالہ ہو. اس لیے خان صاحب از ناٹ کمپرومائزنگ آن اینی آف دیٹ. نہ ہمیں ایسی آفر ہوئی ہے, نہ ہم اس کو کوئی کنسیڈر کر رہے ہیں, نہ ہمارے بیک ڈور چینل میں کوئی رابطے ہیں. اگر جب پہلے ایک ہوا ضرور تھا, 26 نومبر سے پہلے ہمارا ایک اچھا سا
اور کنٹیسٹ اسٹیبلش ہو گیا تھا، لیکن کنٹیسٹ اس کے بعد جب ہمارا کنٹیکٹ نہیں ہے تو کنٹیکٹ نہیں ہے، اور ابھی یہی بات سر اس ٹائم کیا بات ہوئی تھی؟ نہیں، جو پہلے کنٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایسی کوئی بات نیگوسیشن کوئی شروع نہیں ہوئی، پیشکش ہوئی تھی کہ بات کرتے ہیں، نہیں کوئی ایسی باتیں ہاں پہلے ہو جاتی ہے تو وہ کنٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا، اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ نیگوسیشن ہماری مذاکرات شروع ہو گئی تھی، لیکن ایک پازیٹیو طرف ہم چل پڑے تھے۔ ابھی جو ہم نے یہ والے مذاکرات ہیں، یہی مذاکرات ہیں جو ہمارے ہو رہے ہیں، کوئی بیک ڈیٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم اسٹیبلش اور یہی کمیٹی ہے ہماری جو بات کر رہی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم جو رابطہ ہوا تھا، ایک کانٹیکٹ ہوا تھا، اس کو کنٹینیو کیا جاتا تو بہتر تھا؟ نہیں دیکھو، ہو جاتا ہے، سیاست میں ہوتا ہی رہتا ہے، کنٹیکٹ ہوتے بھی ہے، نہیں بھی ختم ہو جاتے، بس نیور ٹو لیٹ ان پالیٹکس کہ آپ بات نہ کرو، آپ کوئی میٹر پہ پہنچ جاتے ہو، پھر چیزیں آپ روکتے بھی نہیں ہو تو لوگ ہمیشہ یہ آ جاتے، دروازے بند نہیں ہونے چاہیے۔ تو آپ نے وہ دروازہ کیوں بند کیا پھر؟ نہیں، دروازہ کبھی بند نہیں کیا تھا، دیکھو وہ تو ایک الگ بات ہے، ہم بہت قریب پہنچ گئے تھے، پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہے تھے، اور بات چیت ہماری چل رہی، مطلب بات چیت تو نہیں کہہ رہا ہے، کنٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا تھا، لیکن جب خان صاحب کو بیل ملی اور ان کا رہائی ہونی چاہیے تھی، پھر آل آف اے سڈن ایک کیس میں اوور نائٹ اس کو اریسٹ کرنا، اس نے بھی ایک رول پلے کر دیا تھا، تو کچھ چیزیں ایسی ضرور ہوتی ہے۔ اب چونکہ ابھی وی آر بیک ٹو اسکوائر ون اور شروع ہوا، تو یہ کمیٹی اگر آگے بڑھے گی تو یہ بھی ایک کامیابی۔ لیکن گور صاحب، پھر آپ نے اسی کانٹیکٹ کو بحال کرنے کی بجائے ادھر کمیٹی کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ دیکھیے وہ بھی کانٹیکٹ تھا تو ہمارے پولیٹیکلی ڈیسائیڈ کرتے اور پولیٹیکل بات ہے، اور یہ والی جو بات ہے یہ بڑی اچھی کمیٹی ہے، پہلے بھی 2 3 4 5 بندے ہی تھے اور ابھی بھی وہی بندے ہیں۔ کمیٹی اترائزڈ ہے، خان صاحب کی بیکنگ ہے اس کے پاس، خان صاحب نے خود کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کی ہے، کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہے، اور گورنمنٹ کے بھی سارے لوگ بیٹھے ہیں، تو پولیٹیکل کانٹیکٹ ہے، پولیٹیکل مسائل ہے، لیٹس ٹرائی کہ کوئی سلوشن آ جائے۔ لیکن گور صاحب، اب اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک بڑا واضح موقف تھا کہ موجودہ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، بات ہوگی تو انہی کے ساتھ ہوگی جن کے پاس اختیار ہے۔ اب آپ اسی حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے پاس اب مینڈیٹ ہے کہ وہ آپ کے مسائل حل کرے؟ نہیں، دیکھیں مینڈیٹ تو نہیں، پھر مسائل مینڈیٹ ایک الگ چیز ہے، ہمارا مینڈیٹ لیا ہے اور ہم مینڈیٹس کے بغیر کبھی نہیں جائیں گے، محض ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مینڈیٹ کو ریکگنائز کرنا ہمارے ووٹر سپورٹر کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور یہ ڈیموکریٹکلی پولیٹیکلی اصولی طور پہ بھی یہ بات غلط ہوگی۔ ہمارا تو خان صاحب کا سٹرگل ہی ہے، 27 سال وہ کوشش کرتے ہیں، اس کی وہ پارٹی کا نام ہی تحریک انصاف، اور خان صاحب نے کبھی پرواہ نہیں کی ہے کہ مجھے کتنے ووٹ ملتے ہیں، مجھے کتنے سیٹیں آتی ہیں، وہ تو نہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جن لوگوں پہ یہ الزام لگا جی انہوں نے ووٹ آگے بیچا، خان صاحب نے رائٹ اوے پارٹیوں سے نکالا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتے یہ ہمارے پارٹی میں کوئی کمپرومائز کرو، ہی جسٹ گوز بائی دا پرنسپل، اور وہ ٹو گو بائی دا پرنسپل یہی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا، جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا، یہ ان لوگوں کا رائٹ ہے کہ ان کا ووٹ نہ صرف یہ کہ وہ کاسٹ کیا جائے، بٹ وہی ووٹ جو انہوں نے کاسٹ کیا ہے اس کو گنا بھی جائے، اور گنا بھی جائے اس پرسن کے فیور میں جس کے لیے انہوں نے ووٹ دیا۔ تو یہ تو دنیا ساری نہیں، لیکن پھر اس کمیٹی کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ اختیار ہے کہ وہ آپ کے مسائل حل کریں گے؟ کیونکہ آپ کے مطابق دیکھیں مسائل کا جہاں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ مسائل کا حل ڈھونڈیں، وی کین فائنڈ اٹ ٹو دی 2 ڈیمانڈس، اور 2 ڈیمانڈ یہی ہے، کمیشن بنانا حکومت کا کام ہے، وٹ ایور دا ریزن۔ حکومت کمیشن تو بنا سکتی ہے، خان صاحب کی رہائی کیسے کر سکتی ہے؟ نہیں، وہ دیکھو ہم خان صاحب کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ رات کے وقت آرڈر کریں اور خان صاحب باہر آ جائیں، ہم نے کورٹ کا پروسیجر تو فالو کرنا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہم جا رہے ہیں، لیکن پولیٹیکل کیسز ہے تو ہم نے کہا رہائی کے راستے میں آپ رکاوٹ نہ کھڑی کریں۔ دیکھو لوگ سارے آپ نے دیکھا ہے، اینڈ اٹس اے گراؤنڈ ریالٹی، اور ایز اے سویلائزڈ نیشن وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ، اور وہ یہی ہے کہ جو بندہ باہر گیس سے آ جاتا ہے آپ اس کو اور کیس میں رکھو۔ شاہ محمود قریشی صاحب ایکویٹ ہوئے، آپ نے جیل میں رکھا، اس کی بڑی قربانی ہے۔ یاسمین راشد صاحبہ، وٹ ایور دا گراؤنڈ، وٹ ایور، دیکھو نا دنیا میں تو آپ دہشت گردی کے مقدمات بناتے ہو، دہشت گردوں کو بھی پکڑتے ہو، مرڈر میں لوگوں کو پکڑتے ہو، اور ایسا نہیں ہے کہ سنگل میں، ملٹیپل جو ہوموسائڈس کیسز ہوتے ہیں اس میں لوگوں کو آپ اریسٹ کرتے ہو، اور اس کے باوجود اس کا رائٹ ہے، قانون کے مطابق چلنا یہی ہے کہ اس کا رائٹ ہے آپ ان کو بیل دے دیں۔ تو اسی یہ بھی وہ کیسز ہے جس میں بیل ہونی چاہیے، اس لیے رہائی کا مطالبہ رکھتے ہیں۔ تو حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ اگر ضمانت کی درخواست دیتے ہیں تو حکومت چیلنج نہیں کرے گی؟ نہیں، ابھی کوئی یقین دہانی کسی طرف نہیں ہوئی، ناؤ اٹس اے ویری بگننگ، ابھی تو پہلی مرتبہ ہیئرنگ ہوئی ہے، آگے بات بڑھے گی اور آگے مذاکرات ہوں گے تو دیکھتے ہیں۔ تو خان صاحب سے ملاقات سر کب کریں گے؟ انشاءاللہ تعالی منڈے کو ملاقات ہوگی خان صاحب سے۔ لیکن اب جو یہ رہائی کے حوالے سے بات ہے، چلیں یہ تو آپ کی چیزیں ہیں، لیکن سر آپ کے کچھ مطالبات واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، اور انہی کے ساتھ کچھ ایشوز آپ کے ہیں، وہ معاملات کون حل کرے گا؟
نہیں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ حل طلب نہ ہو یا مطلب وہ حل نہ ہو سکتے ہو. خان صاحب برملا کہہ چکے ہیں فوج بھی میری ہے، ملک بھی ہمارا ہے. اور ہم نے جس طریقے سے 9 مئی ہوا تھا اس کو خان صاحب نے کنڈیم کیا ہے، اور خان صاحب کی پارٹی نے کنڈیم کیا ہے، ہم سب لیڈرشپ نے کنڈیم کیا ہے. خان صاحب نے جو 266 کور کمانڈر کا وہ کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی خان صاحب نے اس کو ایگزیکٹلی ورڈنگ میں اڈاپٹ کیا تھا. تو ہم کوئی لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اور وہ ایک پرسپشن ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ہے اور خان صاحب ہے تو یہ نظریہ اور خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. نہیں، ایسی بالکل بات نہیں ہے. خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے فوج میری ہے، ملک ہمارا ہے. تو یہ جو معافی کا ایک مطالبہ ہے کہ آپ عوام سے معافی مانگے 9 مئی کے حوالے سے، کیا دیکھو اس وقت طالبات اور معافی ایک دوسرے سے معافی کا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں سر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا نہیں، وہ دیکھو ڈی جی آئی ایس پی آر پہ ہم نے اپنا ورشن دیا ہوا ہے. لیکن جہاں تک یہ کمیٹی کا تعلق ہے وہ کمیٹی کے تعلق جو کمیٹی کی ڈائلاگ کی بات ہے تو اس میں کسی نے ایک دوسرے کو نہیں کہا کہ آپ ایک دوسرے سے وہ کرے کہ جی معافی مانگے. دوسری بات ہے پالیٹکس میں لوگ ایک دوسرے سے معافیاں نہیں منگوایا کرتے، نہ ایسی شرائط رکھتے، اور ایسی شرائط رکھنے سے کوئی بات آگے نہیں بڑھتی. بہت ہو گیا. دوسری بات ہے کہ ہم ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ ایک کمیشن بناؤ، اس میں آپ جج جوری ایگزیکیوٹر نہ بنے. وہاں جو بھی لوگ آئیں گے، جو بھی ایویڈنس آئے گا اس کو دیکھا جائے گا اینڈ دین وی ول پروسیڈ. ایک ریئلائزیشن ہم سب نے کرنی ہے کہ دس از ناؤ ٹو مچ. عوام کو کچھ نہیں ملے گا، جمہوریت کو کچھ نہیں ملے گا، رول آف لا کو کچھ نہیں ملے گا، اسٹیبلٹی کو کچھ نہیں ملے گا اگر حالات جوں کی توں رہے. ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اگر پولیٹیکل سپیس نہیں ملے گی تو کون لوگ ٹیک اپ کریں گے؟ وہ لوگ جو جمہوریت پسند نہیں ہے، وہ لوگ جو انتہا پسند ہیں، وہ لوگ جو تھرڈ فورسز ہیں، ان لوگوں کو یہ سپیس ملے گی. یہ سپیس کسی صورت ان کو نہیں ملنے چاہیے. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ایک تجویز جو ہے وہ یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ خان صاحب، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو ساتھ بیٹھنا چاہیے. کیا آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے ساتھ جائیں گے، بیٹھیں گے؟ دیکھیے اب فی الحال ایسی کوئی تجویز نہیں ہے اور نہ ہی ایسی تجویز ان کی طرف سے ہے نہ ہماری طرف سے ہے، اور ہم نے وہ کوئی تجویز نہیں رکھی ہے. ہم نے صرف اور صرف فی الحال جو ہے نیگوسیشن کی جو کمیٹی ہے وہ کمیٹی اپنی کمیٹی کے ممبران نہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بیان ہے کہ بیٹھ جائیں، تینوں بیٹھ جائیں، خان صاحب بھی بیٹھ جائیں، نواز شریف صاحب بھی بیٹھ جائیں. بڑا ایک آئیڈیل سچویشن کی بات وہ کر رہے کہ ایسا ہے. لیکن دیکھو پولیٹیکل ڈفرینسز جب آپ کی اتنا عرصہ میں رہے ہوں، میں بھی کوئی زندگی میں ایک وقت آئے گا سارے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں، کچھ ہوگا، لیکن پاکستان میں چیزیں کسی اور ڈائریکشن میں چل رہی ہوتی ہے. وہ ایک آئیڈیل سچویشن کی طرف وہ کی بات کر رہے ہیں. ایز وی اسپیک اپ ناؤ نہیں، وہ ہم نے رول آؤٹ کیا ہے. ایسے کوئی چیز آن دا ٹیبل نہیں ہے کہ وہ اکٹھے آ کر کے بیٹھے کسی صورت میں. اور یہ فی الحال ہم چاہتے ہیں کہ یہی کمیٹی اس کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کر کے جو مسائل ہے اس کا حل ڈھونڈے. لیکن اب ایک اگر آپ دیکھیں تو ایک امیر مقام صاحب کا ذرا یہ بیان ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے بس میں نہیں ہے. نہیں دیکھو امیر مقام صاحب کا احترام ہے لیکن وہ کمیٹی کا جو ہے ممبر نہیں ہے، اور وہ سارے کہتے ہوں گے جب آگے جائیں گے تو دیکھیں گے کیا صورتحال ہو سکتی ہے. اور یہ ضروری نہیں، ہم نے تو ان کو نہیں کہا ہے کمیٹی کو کہ آپ کوئی آرڈر کریں گے تو پھر آئیں گے. کمیٹی کے ہم تو وہ بھی جہاں تھا ان کے اختیارات ہیں تو اختیارات تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ جی کمیٹی کا تو کیا وزیر اعظم کے کتنے اختیارات ہیں وہ تو پورے پاکستان کو معلوم ہے. لیکن آگے ہم نے جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا آئین قانونی اور کورٹوں میں چل رہے وہ جو مس یوز آف پاور ہے، ابیوز آف پاور ہے، لوگوں کو روکنا ہے. بانی پی ٹی آئی کو تو چھوڑ، یہ باقی جو ورکروں کے ساتھ جس طریقے سے ہوا ہے یہ دس از وے ٹو مچ. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنا پورا وہ سٹرگل رکھا ہے اور رکھیں گے، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی کہ آپ دیکھیں دس کامن سینس پریویل کرنے چاہیے اور بہتری کی طرف جانا چاہیے. اس لیے ہم نے ایک ریکویسٹ، مطلب یہ ہماری ایک وہ ہے، خان صاحب نے کہا کہ چلو لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی کہ نیگوسیشن میں کیا آؤٹ کم آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب ایک آپ نے گفتگو سنی ہوگی مختلف وزراء، مختلف حکومتی رہنماؤں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جنرل فیض صاحب کا فیصلہ بہت جلد آنا ہے اور اس کی لنکس جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ مل رہی ہیں، شاید خان صاحب کا بھی ملٹری ٹرائل ہو. تو حکومت کے ساتھ اس حوالے سے بھی بات ہوگی کہ چلیں مذاکرات کا نتیجہ تو 31 دسمبر تک ہوگا لیکن خان صاحب کا ملٹری ٹرائل نہ ہو. نہیں دیکھو جہاں تک ہمارا جو ملٹری ٹرائل سے ریلیٹڈ ہے وہ خان صاحب کے مطالبات میں سے کوئی چیز شامل نہیں ہے.
اور ہم نہیں سمجھتے یہ وہ لوگ کرتے ہیں، حکومت کے کچھ نمائندگان ہیں، 2 4 5 ہے، وہ بات آن آپ یہ بات لے کے آ جاتے ہیں، بٹ اس بات سے کسی کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کا ادھر ٹرائل ہوگا۔ خان صاحب کا بالکل ٹرائل نہیں ہو سکتا، اور جہاں تک جنرل فیض حمید صاحب کا تعلق ہے، وہ کمپلیٹلی جو آرمی ہے ان کا، فوج کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، وہ اپنا احتساب کرتے ہیں، ان لوگوں کا کرتے ہیں جو یونیفارم میں ہیں، اور ان لوگوں کا بھی کرتے ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کے رولز ہیں، ان کا اپنا اپلیکیبل ہے ان کے ساتھ، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لینا دینا نہیں ہے۔ سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی ہو گیا اور سیاست میں مداخلت ابھی تک دیکھو جو چارج شیٹ اس کے خلاف ہے وہی پروسیڈ کرتا ہے، اور جو اس کے رولز ہے اس کے مطابق دوسرے کو لانا چاہتا ہے، یہ ایسا کوئی چیز۔ سر یہ جو 19 لوگوں کو ملٹری کورٹ سے ریلیف ملا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کا نتیجہ ہے جو چل رہے ہیں؟ نہیں، مذاکرات کا نتیجہ یہ نہیں ہے، مذاکرات تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئے تھے، ابھی تو کمیٹی بیٹھی نہیں تھی اپنی فارمل میٹنگ میں کہ یہ اب انہوں نے ان کو یہ معافی دی ہے۔ معافی کن گراؤنڈ پہ دی ہے اس کا بھی ISPR نے ذکر کیا کہ وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ہیں۔ اچھی بات ہے کہ وہ لوگ باہر آئیں، بٹ میں پرسنلی نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بڑی پیش رفت ہے، کیونکہ ہم آپس میں ابھی یہی سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سویلین کا کبھی بھی کوئی ٹرائل ملٹری کورٹ سے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے وہ میٹر ابھی سپریم کورٹ میں ہے۔ سپریم کورٹ نے اگر ڈیسائیڈ کر لیا، اور سپریم کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، جلد ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، اگر ان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ کر لیا کہ ان سویلین کا ان ایلیگیشنز کے بیس پہ سویلین کا یہ ٹرائل نہیں ہو سکتا ملٹری، تو ان کی ساری کنوکشنیں بھی ختم ہو جائے گی، اور سزا تو obviously ختم ہی ہو جاتی ہے۔ آپ کا مولانا صاحب کے ساتھ اتحاد رابطے برقرار ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ 26ویں ترمیم میں جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اتحاد کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے مولانا صاحب کے ساتھ، اتحاد الائنس کا ہمارے پارٹ نہیں بن سکے سچ، لیکن ایز اے اپوزیشن ہم ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں، اور ہماری کوشش یہی تھی کہ ہماری اور مولانا صاحب کی جب بھی لیجسلیشن ہو تو وہ ایک ساتھ، اور کوئی کنسنسس ایسا ہو کہ ایز اپوزیشن ہم ایک ساتھ اس میٹر کو لے لیں، تو وہ ہمارا ان ٹچ رہا تھا۔ اس کے علاوہ الائنس ہمارا مولانا صاحب کے ساتھ ہے، اس پارٹی الائنس کوئی ایسا خاص، لیکن اب ان کی طرف سے ایک تجویز آ رہی ہے کہ ملک میں قومی حکومت جو ہے وہ قائم کی جائے، آپ سمجھتے ہیں بطور چیئرمین کہ یہ حل ہے قومی حکومت کی؟ نہیں، دیکھو، پاکستان تحریک انصاف نے نہ اس بات پہ کوئی سوچا ہے ابھی، نہ خان صاحب نے کوئی اس کی ڈائریکشن دی، تو ابھی پاکستان تحریک انصاف کے کارڈ پہ قومی اسمبلی کا کوئی آپشن اویلیبل نہیں۔ اچھا، لیکن اب آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول صاحب نے، خورشید شاہ صاحب نے، ان تمام لوگوں نے کہا کہ جب انتخابی نتائج آئے تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ آ جائیں تو ہم مل کے حکومت بناتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلطی تھی، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے بنانی چاہیے تھی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ درست تھا؟ نہیں، دیکھو، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ہم نے کیا حکومت بنانی تھی؟ اگر حکومت بنانی ہوتی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو پھر تو حکومت کی بات ہوتی، تو پاکستان تحریک انصاف واضح طور پہ کہہ چکی کہ خان صاحب کا نظریہ ہے پاور شیئرنگ نہیں، پرنسپل، اصول، عوامی سیاست، وہ عوام کے ووٹ لیتے ہیں، ان کا مینڈیٹ ہے، اور انہی کے لیے اسٹرگل کریں گے۔ اب نہیں نیکسٹ ٹائم حکومت بنائیں گے، لیکن حکومت بنائیں گے تو اپنی حکومت بنائیں گے 2/3 میجارٹی، انشاءاللہ تعالیٰ اگر فری فیئر الیکشن ہوئے تو مور دین 2/3 میجارٹی پاکستان تحریک انصاف کے پاس آئے گی۔ اچھا، تو ان شفاف انتخابات کے حوالے سے پھر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ شفاف انتخابات کے پاس دیکھیں، شفاف انتخابات ہر صورت شفاف ہونے چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے، اس کی بیٹنگ والی اتھارٹی جو ہے وہ بھی ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے۔ ابھی ممبران کی، چیف الیکشن کمشنر صاحب کی جو ہے وہ مدت ملازمت ختم ہونے والی ہے، اور جو 26ویں ترمیم ہوئی اس کے مطابق وہ کنٹینیو بھی کریں گے انلیس اینڈ انٹل اس کا سکسیسر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ یہ سکسیسر پہ ہر آدمی آنا چاہیے۔ دیکھو، یہ ایک آپ کے پاس ایک امانت ہے جو آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور یہ پبلک کے لیے آپ کرتے ہیں، ہم تو جاتے ہیں، لیکن لیگیسی اور آپ کا ہو ملک اور حکومت یہ پیچھے رہ جاتی ہے، اور یہ پبلک کے لیے الیکشن ہر صورت میں اور ہر حال میں جو بھی جیتتا، لیکن الیکشن ہمیشہ فیئر ہونے چاہیے۔ تو چیف الیکشن کمشنر یہ کنٹینیو کریں گے جب تک نیا نہیں آ جاتا؟ obviously ابھی تو جو لا بنا ہوا ہے اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ کنٹینیو کرے گا انلیس اس کا سکسیسر آ جاتا ہے، تو یہ 26ویں ترمیم کے حساب تو یہی ہے۔ سر، لیکن یہ جو پیپلز پارٹی کے ابھی تحفظات ہیں، پی کا قانون پہ، دیگر قوانین پر، جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، یہ اتحاد میں آپ کوئی دراڑ دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھو، یہ ایک دوسرے کے یو اسکریچ مائی بیک، آئی اسکریچ یور بیک، یہ والی سچویشن ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اتنے زیادہ لیں گے، ادروائز یہ بات نہیں ہے۔ یہ اگر جس قانون سازی پہ یہ ایک ساتھ مل لیتے تو اوور نائٹ کر دیتے، جس قانون سازی پہ نہیں لیتے تو ایک پارٹی اس کا بینیفٹ اٹھاتی ہے، دوسری پارٹی کہتے ہیں قانون سازی اس نے کی ہے۔ پیکا میں جو قوانین کی، ایک چیز ہونی چاہیے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ایسوسی ایشن کی آزادی آئین نے دی ہے، یہ آزادی ہونی چاہیے، اس پہ کسی قسم کا قدغن نہیں لگانا چاہیے۔ زیادہ باتیں ہوگی، زیادہ لوگ بولیں گے، آزادی کے ساتھ بولیں گے، ہر چینل، ہر یوٹیوبر، ہر ٹک ٹاکر، ہر وی لاگر بات کرے گا، وہ بات کرے گا
تو صحیح باتیں نکل آئے گی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ڈس انفارمیشن نہیں ہونے چاہیے, مس انفارمیشن نہیں ہونے چاہیے. ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کی روک تھام ضروری ہے. البتہ لوگوں کے پاس جو انفارمیشن ہے, انفارمیشن کا فلو ہر صورت ہونا چاہیے. تو یہ جو آپ کے اکاؤنٹس استعمال ہو رہے ہیں, بانی پی ٹی آئی خان صاحب کے جو اکاؤنٹس, یہ کون استعمال کر رہے ہیں سر, کہاں سے ہو رہے ہیں؟ دیکھو سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اس پہ پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے, باہر سے آپریٹ ہو رہے ہوں گے لیکن کچھ ادھر سے ہو رہے ہوں گے. اس کا پورا ڈیٹیل یہ ہے کہ پہلے بھی ہم اس کا ذکر کرتے رہے, لیکن جو بھی وہاں سے ہو رہا ہے وہ دیکھو ہم آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق اپنے اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے کچھ مسائل بھی پیدا کر رہے ہیں؟ نہیں, دیکھو میں ایک چیز بتاؤں, اگر پی ٹی آئی کے لیے کوئی مسائل پیدا کرتا ہے, جو بندہ ادھر ہے وہ بھی مسائل پیدا کرتا ہے, باہر اگر بیٹھا ہے وہ بھی مسائل پیدا کرتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے باہر لوگ بیٹھے, لوگوں نے مسائل پیدا نہیں کیے. پاکستان کے تحریک انصاف کے لیے یہاں کے لوگوں نے مسائل پیدا کیے, جو پاور میں بیٹھے, پاور والے لوگوں نے بٹایا. کیا نشان کس نے لے لیا؟ دیکھو وہ جتنے بھی باہر لوگ تھے پاکستانی, اگر آپ پاکستان سے باہر جائیں تو میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں آلموسٹ 90% یا مور دین 90% لوگوں کی سپورٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اور وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ وہ رول آف لا چاہتے ہیں, وہ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, وہ ڈیموکریسی چاہتے ہیں, وہ قانون کی بالادستی چاہتے ہیں اپنے ملک میں. وہ سارے اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں, اچھی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن بیک اپنے گاؤں میں وہ پیسے وہ کر رہے ہیں اور ان کی کوشش یہی ہو کہ ہمارا ملک بہتر ہو اور ملک میں رول آف لا ہو. وہ زیادہ تر پاکستانی ہی کے ساتھ ہے. لیکن وہ جو وہاں پر سینیٹرز کی جانب سے خطوط لکھے جا رہے ہیں پاکستان کی صورتحال پر, یو کے ہو گیا, یو ایس اے ہو گیا, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت؟ جہاں تک اوورسیز پاکستانی کا باقی رول ہے باہر ملکوں میں, تو وہ وہاں کی پالیٹکس اپنے انداز سے کرتے ہیں. وہ کس کو کنٹیکٹ کرتے ہیں, کس کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, کن کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, ان کی اپنی ایک پالیٹکس ہے, اپنے ملک کے لیے بھی سوچتے ہیں, ان کے حساب سے دیتے ہیں. جہاں تک لوگوں نے دیکھا تو ہم ایز اے پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہم سمجھتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں سارے لوگوں کو, چاہے وہ پاکستانی ہیں, وہ غیر پاکستانی ہیں, وہ پاکستان میں رہ رہے ہوں, باہر میں رہ رہے ہوں. وہ اگر خان صاحب کی آزادی کے لیے یا باقی لیڈران اور باقی اسیران کی آزادی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن آن دا ریکارڈ ہم کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب کی آزادی, خان صاحب کی رہائی پاکستانی آئین اور قانون کے مطابق ہوگی, یہاں ہوگی, یہاں کے لا کے مطابق ہوگی, یہاں کے لوکلوں کی سپورٹ کے ساتھ ہوگی, اور ہم جو اسٹرگل کریں انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ہوگی. خان صاحب نے کبھی کسی ملک کو نہیں کہا ہے کہ وہ اس کی سپورٹ میں آئے. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سر ابھی اگر آپ مصدق ملک صاحب کا بیان دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خواتین کی بات کر رہے ہیں, سیاسی قیدیوں کی بات کر رہے ہیں, تو مریم صاحبہ کے کمرے کا جب دروازہ توڑا گیا, ان کو ان کے والد کے سامنے جب گرفتار کیا گیا, رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف جو کیسز بنے, آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم نے ان کو کہا ہے کہ اسی پہ بھی کمیشن بناؤ اور فائنڈ آؤٹ کرو کہ کس نے توڑا ہے. اس کا جو توڑا گیا تو وہ کہتے ہیں سندھ میں ہوا ہے, وہ سندھ کی حکومت ان کے رسپانسبل ہے اگر آپ کے ہوٹل میں کچھ ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایک مریم پہ ایک کیس بنا ہوگا, ہمارے ہر ایک پولیٹیکل لیڈر پہ, آپ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی جو وومن ہیں ان کی تعداد اٹھا لیں, ان کو گھروں سے اٹھایا جاتا. کوئی ایسی وومن, ایسی پارلیمنٹیرین نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی جس بھی 30-40 سے کم پرچے لگے ہو, اور ایسا نہیں ہے جس کا نام ACL پہ نہ ہو. ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جس کے خلاف کیس نہ کیا ہو. ایز وی اسپیک, ایز اپ ناؤ, ہمارے ایک MNA صاحب ابھی آئے, اس کو ابھی بھی روکا ہے اس کو ایئرپورٹ پہ. اچھا, امیر سلطان صاحب MNA پارلیمنٹیرین ہے, ہائی کورٹ نے اس کو بیل دی ہوئی ہے. ایز وی اسپیک وہ اس کو ایئرپورٹ پہ روکا گیا. ایسا ہونا نہیں ہونا چاہیے. آپ بہتری کی طرف تب جاگ سکتے ہیں جب آپ رول آف لا کو فالو کرتے ہیں اور عدالت کے آرڈر کو آپ ریگارڈ اور رسپیکٹ اور امپلیمنٹ کرتے ہیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. نہیں, لیکن سر اب جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے جو رکن ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, ان کے خلاف کیس تو آپ کی حکومت میں بنا نا. شہریار آفریدی صاحب نے بیٹھ کے شہریار آفریدی صاحب نے ان کو مخاطب کر کے کہا, اسمبلی میں کہا, اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ آپ کے خلاف کیس نے کس نے بتایا, آپ خود آ کے بتائیں. یہ ابھی ایسے 2 ہفتے پہلے کی بات. تو آپ بتائیں. تو وہ دیکھیں انویزیبل فورسز کو اگر ہم نے ختم کرنا ہے, تھرڈ فورسز کو ہم نے ختم کرنا ہے, تو مذاکرات کو ہم نے کامیاب بنانا. آپ کی حکومت میں انویزیبل فورسز کا کردار تھا؟ دیکھیں وہ انویزیبل فورسز کا ہر دور میں کوئی نہ کوئی کردار رہتا ہے, لیکن دیکھو لیٹس پٹ اٹ اسٹریٹ اینڈ ٹیک اٹ دا رائٹ وے اینڈ ریئلائز کہ ہر طرف سے جس طریقے سے بھی ہے ایک وژن ہونا چاہیے, اور وہ موٹیو یہی ہے کہ رول آف لا ہو, قانون کی بالادستی ہو, آئین کی سپریمیسی ہو, جمہوریت ہو. اور اس میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل ڈیسیجنز اپنے لوگوں کو زیر کرنے کے لیے کریں.
آپ کو نہیں کرنا چاہیے. عدالتیں فری ہوں, عدالتیں فیصلے کریں, قانون سازی اسمبلی کرے اور کورٹ حکومت وقت جو ہے ان کو امپلیمنٹ کرے. سر 2-3 مختصر سوال ہوں گے. ایک تو 17 جنوری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے, کچھ ججز کے نام جو تجویز کیے گئے ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. ایک تاثر ہے کہ اس میں کچھ نام جو ہیں وہ سابق جو معزز ججز ہیں ان کی فیملی میں سے کچھ لوگ ہیں, ان کے نام آپ کی جانب سے بھی تجویز کیے گئے ہیں, پیپلز پارٹی نون لیگ کی جانب سے بھی. کیا یہ تاثر, یہ تنقید درست ہے کہ آپ اپنوں کو شاید کوئی آگے لانا چاہتے ہیں, نوازنا چاہتے ہیں؟ نہیں, دیکھو ہم نے جو نام دیے ہیں پاکستان تحریک انصافی کے 2 ممبر ہیں, ایک میں ہوں, ایک علی ظفر صاحب ہے. علی ظفر صاحب کا میں جس وقت پروگرام کے لیے آ رہا تھا میں نے پتہ نہیں کیا اسے کہ کون سے نام تھے. ہم نے نام دیے ہیں, ہم نے ججز کے بچوں کو وغیرہ کو ہماری لسٹ میں نہیں ہے, لیکن اگر لسٹ میں ہے بھی, سپوز کسی کا ریلیشن ہے تو یہ ڈسکوالیفائی نہیں کرتا کسی بندے کو کہ اگر اس کا کسی جج کے ساتھ ریلیشن ہے وہ بھی آن دیئر اون جو ہے وہ جج بن سکتے. اس وقت کوشش صرف یہ ہونی چاہیے جو بندے آ جائیں, یہی تو ایک ریزرویشنز ہے سب کی طرف سے, ہینڈ پک ججز ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ میں جج کو بٹھاؤں کہ سمپلی بیکاز یہ میرا ریلیٹیو ہے, سمپلی بیکاز یہ میرا فیور کرے گا, یہ میرے ساتھ افیلیٹ رہا ہے تو میں اس کو بٹھاتا ہوں. ججز کو اپ رائٹ ہونا چاہیے, یہ آئین کہتا ہے, اور آئین کے مطابق اپنا پاور ایکسرسائز کرتے ہوئے صحیح لوگوں کو ہم نامنیٹ کریں. ابھی جو آج کے دن میں آخری ڈیٹ تھی وہ نام سبمٹ کرنے کے, اب جو لسٹ ہے وہ آئی ہیں 17 جنوری کو ہوں گے, پھر 6 فروری کو ہوں گے, پھر آگے میرا خیال 1 فروری, ایسے 2-3 ڈیٹیں آئی ہیں. تو باقی جج جو نام تجویز کیے گئے ہیں ان پر آپ کو کوئی اعتراض ہے یا نہیں؟ دیکھو میں اگر ہو گئے تو میں تو سارے انٹائر پروسیس پہ مجھے اعتراض ہے, اور ہم نے بڑی کوشش کی تھی جوڈیشل کمیشن میں کہ یہ رولز پہلے ہوں, اور میں نے تو اسپیسیفکلی کہا تھا یہ کہ جی رولز آپ بنائیں تو اس میں آپ یہ بھی رکھیں کہ کتنی ویکنسی آپ فل کریں گے. ابھی جس طرح فار انسٹنس سندھ ہائی کورٹ سے 12 ججز کی ویکنسیز پہ بات ہو رہی ہے, اگر 22 ججز بنائیں تو فل کے فل ہائی کورٹ فل اسٹرینتھ کے ساتھ چلے گا. اسی طرح پشاور ہائی کورٹ کے سارے ججز اگر آپ لو جائیں 3-4 جج رہ جائیں گے, ادروائز 30 کے اسٹرینتھ کے ساتھ آپ چلائیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر 4 ججز آ جائیں تو فل اسٹرینتھ کے ساتھ چلیں گے. لاہور ہائی کورٹ کے اگر آ گئے 10 ججز اور آ گئے تو سمجھو وہ آلموسٹ فل اسٹرینتھ کے ساتھ ہے, 60 کی اسٹرینتھ ہے, وہ سارے ایسے ہونے چاہیے. اس وقت طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ججز کا پروسیس جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو, اور ججز کو جو آپ ہینڈ پک کر کے پیکنگ اپ دا کورٹ نہ کریں. سر ایک چیز یہ بتا دیں, آخری سوال, کہ کون سے قوانین ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ آپ کی حکومت آئی کو تو ان کو ختم کیا جائے گا جو موجودہ حکومت نے کیے ہیں؟ دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے 26ویں ترمیم میں میٹر سپریم کورٹ میں ہے, لیکن اس وقت دیکھیں گے کہ کیا آئے گا, پہلے وقت تو آ جانے دیں. نہیں, یہ جو آرمی چیف کا ٹینیور ہے اس حوالے سے آپ کو تحفظات ہیں یا ارادہ رکھتے ہیں بطور سیاسی جماعت کہ آپ اس میں ترمیم کریں گے؟ دیکھو یہ بڑی سیریس میٹر ہے اور پرنسپل اصول ہے, اس پہ اگر کوئی ڈیسیجن لینا ہے تو پارٹی نے لینا ہے. میں کوئی ایسا پرسن نہیں ہوں جو میں ایتھرائزڈ ہوں کی کروں, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ایسے کسی میٹر کو سو فار کبھی ڈسکس نہیں کیا کہ اس کا ہم کیا کریں گے. لیکن اینی وے ایک لا بن جاتا ہے تو وہ اس وقت تک لا بنتا ہے جب تک سپریم کورٹ اس کو سیٹسفائڈ نہ کرے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, لیکن وہ لا تو انفورس ہے. لیکن آپ کو تحفظات تو ہیں نا اس پہ؟ نہیں, دیکھو ہمارے تحفظات تو یہ ہے کہ کسی بھی بندے کو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ایک الگ ایشو ہے, لیکن یہ لاگ رہے نہ رہے اس پہ ہم نے کوئی غور و فکر نہیں کیا. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ بیرسٹر گوہر صاحب, آپ نے وقت نکالا. ناظرین چاہیے بیرسٹر گوہر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب دیکھیں کہ آئندہ ہفتے جو اجلاس ہوگا اس میں خان صاحب کے ساتھ مشاورت کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کون سا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ حکومت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.